अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कभी देखा है कि जब किसी पत्थर पर मुसलसल पानी पड़ता है तो उसमें सुराख बनता चला जाता है, और फिर ऐसा भी होता है कि उस सुराख से कभी कोई पौधा निकल आता है और देखते ही देखते वो पौधा एक कदावर दरख्त बनता चला जाता है। यह सब अल्लाह के मोजज़ात में से है जिसके कब्जे में सब कुछ है। जानती हो मैंने ये मिसाल क्यों दी है? अरे मेरी मिसाल भी तो इस पत्थर जैसी ही है जिसमें तुम्हारी मोहब्बत ने सुराख करना शुरू कर दिया है। अब इसमें से मोहब्बत नाम का पौधा निकल चुका है जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। इस पौधे की जड़ें मेरे अंदर बहुत मजबूत हो चुकी हैं कि अगर मैं इनको निकालना भी चाहूँगा तो मेरी अपनी ज़ात मस्ख होकर रह जाएगी। और तुम खुद बताओ, कोई अपनी ही ज़ात अपने हाथों से क्यों तबाह करना चाहेगा? दोनों चलते चलते ऐसे रास्ते पर कदम रख चुके थे जहाँ से सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे अंधेरे में चिराग नज़र आते हैं। आप मुझे किस जगह ले आए हैं अहमद? ये सब ख्वाब तो नहीं है ना? मुझे लगता है मैं आंखें खोलूंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मेरी नज़रों के सामने फिर मेरा वही टूटा फूटा कमरा गर्दिश करने लगेगा। अहमद, मैं इतनी खुशकिस्मत तो कभी ना थी, फिर ये सब क्या है? तुम्हारी इसी मासूमियत पर मर मिटने को दिल करता है मेरी जान। ये ख्वाब नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और तुम और मैं यहाँ इस वक्त साथ खड़े हैं। मरा तो वो उसकी सूरत पर ही था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो सूरत के अलावा सीरत में भी कमाल थी। अपने शोहर का हाथ थामे अरूबा ज़ेरे लब मुस्कुराए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। वो दोनों दरिया के किनारे पर हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के हमकदम होकर अपने दिल की दुनिया को आबाद करने में मसरूफ़ थे। उसका दिल कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इस दुनिया में कोई इतनी हसीन जगह भी हो सकती है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया वो घर ही था और उस घर में मौजूद उसका अपना कमरा। उसकी ज़िंदगी ने भी उसे अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी थी। तुम्हें पता है अरूबा, ये वादियाँ इतनी हसीन क्यों हैं? जी जी जानती हूँ आपका जवाब। आप कहेंगे तुम इस वादी में हो ना तो इसका हुस्न निखर गया है। अरे खुशफहमी तो देखो, मैं तो कह रहा था कि मेरे होने से वादी के हुस्न में कितना इजाफा हो गया है ना? कभी वो अहमद की दीवानगी पर हंसती थी और कभी अपने रब का शुक्र अदा करती थी जिसने उसको इतने अच्छे और प्यार करने वाले शोहर से नवाजा था। एकदम से अब अरूबा रोने लग गई। यार अरूबा, क्या हुआ अचानक? तुम ठीक हो ना? वो एकदम शरारत भूल गया। सॉरी अगर मेरी बात तुम्हें कोई बुरी लगी हो तो। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, मेरा यकीन करो। बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? अहमद, आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? मैं इस चीज़ की कभी आदी नहीं रही। मुझे डर लगता है मैं आपको ही खो ना दूं, जैसे मैंने पहले आपको खो दिया था और जैसे पहले लोगों ने हमें जुदा कर दिया था। तब तो मेरे दिल में इतने एहसासात नहीं थे, सिर्फ इतना कि आप मेरे मंगेतर थे और आपसे मेरी शादी होने वाली है। लेकिन अब खुदा ना करे ऐसा कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अरे पागल लड़की, जहाँ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो वहाँ खोने का डर हर वक्त साथ रहता है। चलो अब उठो यहाँ से, वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है वहाँ का व्यू ज्यादा प्यारा होगा। अरूबा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि मेरा दिल करता था कि जब तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊं जहां कुछ दिन सिर्फ तुम और मैं हूं और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। अरूबा, हमारे हालात नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग हैं। मतलब आम हालात में मंगेतरों की ज़िंदगी को बहुत आइडियल समझा जाता है और हमारे केस में हमारी मुश्किलात तब शुरू हुई जब हमने एक दूसरे को कबूल किया, एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहन ली। सच बताऊं तो मैं खुद को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ। ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आता, ना तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ता जो सब तुमने सहा। मैं कभी नहीं जानता था कि असगर अंकल की कोई बेटी भी है जिसके लिए मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। और तुम जानती तो हो कि हम एक ख़ानदान में रहकर भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम दोनों ने एक दूसरे को तब ही थोड़ा बहुत जाना जब हमारे बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने दो दो गज के मुँह खोलकर तुम्हारे बारे में जहर उगला था, तुम्हारी जिंदगी तुम पर तंग कर दी थी। अब वो लोग क्यों नहीं बोलते? अब क्यों उनकी जुबान उनके तालू से चिपक गई है? अरूबा, तुम यकीन करो, मैं आज भी वो सब कुछ याद करता हूँ तो मेरा दिल कटता है। मैं तो मर्द था, मेरे लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल नहीं था, लेकिन तुमने तो सारी जिंदगी माँ का प्यार भी ना देखा और ऐसे हालात में असगर अंकल भी तुमसे दूर थे।
میں جتنا بھی کہوں کم ہے، کیونکہ اصل تکلیف تم نے برداشت کی ہے۔ احمر نے اروبا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ماضی کا دکھ اور درد اس کی آواز سے آیا تھا۔ اروبا بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ سامنے کا حسین منظر دھندلانے لگا۔ کہاں آسان ہوتا ہے مشکل وقت میں لوگوں کا رویہ بھلانا، اپنی ذات پر بہتان برداشت کرنا، بے گناہ ہو کر بھی گناہ کی سزا کاٹنا، جو کیا ہی نہیں اس گناہ پر گنہگار مشہور ہونا بہت صبر آزما کام ہوتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں ایک دفعہ گر کر اپنا آپ بے گناہ معصوم ثابت کرنا بھلا آسان کام ہے کیا؟ کچھ بھی تو آسان نہیں ہے سوائے کسی دوسرے کو تکلیف دینا، نیچا دکھانا، دوسروں کا جینا حرام کرنا، اپنی 2 پل کی خوشی اور سکون کے لیے کسی کی ذات کی دھجیاں اڑا دینا، اس کی ذات کو ہر پل کی اذیت دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اروبا، کبھی کبھی تو مجھے خود سے گھن آتی ہے کہ میں ایک معصوم لڑکی پر یقین نہ کر سکا اور دوسروں کی باتوں میں آ گیا۔ تم خود بتاؤ میں کیا کرتا ایسے میں کہ میں تمہیں جانتا بھی نہ تھا، جو بتایا گیا اس پر یقین کر بیٹھا، اور پھر تم نے بھی تو اپنی ذات کی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے جس دن کہا اب ہم بات نہیں کریں گے، تم نے فوراً میری بات سے اتفاق کر لیا، مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کریدا۔ کیوں اروبا کیوں؟ احمر نے درد بھری مسکراہٹ کے درمیان نظریں اروبا کے چہرے پر ڈالیں جہاں آنسو تھے اور گہرا سکوت تھا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے اس منظر کا حسین حصہ لگ رہے تھے۔ احمر، میں آپ کو بتاؤں میری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ میں کسی کو اپنی ذات کی صفائی نہیں دے سکتی۔ جو میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کی سوچ کو بدلوں۔ اب کی بار اروبا نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تو ہر منظر واضح ہوتا گیا۔ اچھا اب رونا نہیں ہے اروبا، بہت رو لیا، بہت کچھ سہ لیا تم نے، اب اور نہیں۔ احمر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں سے آنسوؤں کی نمی کو صاف کیا۔ میں ہمیشہ ایک ضدی اور اکھڑ مزاج بندہ تھا، گھر والوں کی کسی زبردستی میں نہیں آیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ابو اکثر مجھ سے نالاں رہتے تھے اور اب بھی رہتے ہیں۔ میرا مزاج ہی کچھ ایسا ہے اور میں چاہ کر بھی اس کو بدل نہیں سکا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ امی ابو کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ میں جب 2 سال کے لیے لندن گیا تو 1 سال بعد ہی گھر والوں نے شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب میری اچھی جاب ہوئی تو شادی کرنی ہی تھی۔ میں نے امی ابو کو اوکے کا سگنل دے دیا۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اصغر انکل امی کے دور پار کے کوئی کزن ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اور نہ جانے امی ابو کو کیسے خبر ہوئی تمہاری کہ وہ تمہارے گھر میرا رشتہ لے کر گئے۔ میں نے تمہاری تصویر دیکھ کر یہ ضرور سوچا تھا کہ یہ فیصلہ امی ابو کے ہاتھ میں دے کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہم دونوں ساتھی بن گئے۔ میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، ورنہ ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے رابطے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پھر مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن تمہارے بارے میں باتیں جانے کہاں کہاں سے سامنے آنے لگیں۔ پہل تو میں خود اکیلا ہی لندن میں پریشان رہنے لگا، لیکن جب ایک بات چل نکلے تو کہاں رکتی ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی تمہارے بارے میں نہ جانے کیا کیا معلوم پڑنے لگا۔ احمر نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ رو پڑے، لیکن جب پرانے زخم کریدے جائیں اور رویا بھی نہ جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی زخموں سے چور تھی۔ احمر کی محبت نے آہستہ آہستہ اس کے زخم بھر دیے تھے۔ پھر بھی پرانی تلخ یادوں کو بھولنا، لوگوں کے سرد رویے بھولنا، اپنی ذات پر کوئی بھی جھوٹا الزام برداشت کر کے نارمل رہنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر جب گھر والوں کو سب پتہ لگ گیا تو سب پریشان ہو گئے۔ تمہارا گھر میں آنا جانا لگ گیا تھا تو سبھی تم سے واقف تھے، یہاں تک کہ تمہارے اخلاق نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ایسے میں یہ سب باتیں بہت حیران کن اور پریشان کن تھیں۔ احمر، آپ کو پتہ ہے نا میں نے ساری زندگی امی کے بنا گزاری۔ ابو نے بھی دوسری شادی کر لی اور خود جاب کے سلسلے میں ہم سے دور رہے۔ ماما نے ہمیشہ مجھے احساس دلایا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ اگرچہ ابو نے مجھ سے بہت پیار کیا، لیکن دوسری شادی کے بعد وہ بھی مجھ سے بے خبر ہوتے گئے، حتیٰ کہ میرا کمرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا لیکن کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں بھی اس گھر کا فرد تھی۔ اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے FSC کے بعد ہاسٹل جانے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ میرے لیے ماما اور ستیلے بہن بھائیوں کا رویہ بالکل بھی برداشت سے باہر تھا۔ پھر میں نے ابو سے بات کی جس پر ابو کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح میں اس ٹینشن زدہ ماحول سے دور چلی گئی۔ میں نے ہاسٹل میں جا کر اپنی الگ دنیا بسا لی۔ مجھے پڑھنا تھا اور صرف مصروف ہونا تھا کہ لوگوں کے رویوں کی مجھے پرواہ نہ رہتی، لیکن شاید ابھی میری قسمت میں اور آزمائش باقی لکھی تھی۔ میں گھر کے تنگ ماحول سے تو چھٹکارا پا چکی تھی، اپنی قسمت سے کیسے بھاگتی؟ جو سب لکھ دیا گیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔
میری سوتیلی ماما کے دور کے رشتہ داروں میں سے میرے لیے رشتہ آیا۔ فیملی بہت سٹرونگ تھی، لڑکا بھی امیر اور امریکہ میں سیٹل تھا، لیکن وہ اپنے اندر حرام اتارنے والوں میں سے تھا۔ میرا مطلب ہے شراب نوشی جیسی برائی اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ میں نے انکار کر دیا۔ احمر میں ایک ایسے انسان سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو اپنے اندر حرام اتار رہا ہو؟ بس اس دن سے میری آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ اس لڑکے نے میرا نمبر کہیں سے لیا اور مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں، ورنہ وہ میرے ساتھ وہ سب کرے گا جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ پہل تو میں نظر انداز کرتی رہی کہ تھک ہار کر خود ہی چپ ہو جائے گا، یوں ہی اس کی جرت بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دن میں نے اس کو بہت سنا دی اور دل میں اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے کوئی حرکت کی تو ماما یا ابو سے اس کی بات کروں گی۔ اسی دوران آپ کے گھر سے میرا رشتہ بھی آ گیا جس کو ابو نے قبول کر لیا، لیکن پھر اس سے پہلے میں کچھ کرتی، جانے وہ کہاں سے جعلی نکاح نامہ بنوا لایا۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ ساتھ میں میری کئی تصویریں جو جانے کیسے اس کے پاس تھیں اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے مجھے بھجوا دیں۔ احمد یقین کریں میری آنکھیں حیرت سے ابلنے کو تھیں کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے تصویروں کے بارے میں تو پتا تھا کہ اسے میری سوتیلی بہن نے دی ہوں گی، کیونکہ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور میں نکاح نامے پر زیادہ حیران تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ اگر میں گھر میں کسی کو بتاتی تو میرا کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، الٹا میرا تماشا بنتا۔ یہ سب واقعات میری آپ سے منگنی کے بعد کے ہیں، تو ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ جب آپ کے اپنے ہی آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیں تو دنیا والوں سے کیسے شکوے؟ میرے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ میں بد کردار ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی کہ میں نے چھپ کر اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، اور اس کے پاس میری تصویروں کا ہونا اس بات کا ثبوت تھا۔ احمر میں حیران ہوں کہ میں جو ساری زندگی بے ضرر رہی، پھر بھی نہ جانے کس کس نے کہاں کہاں سے دشمنی نکالی۔ ابو الگ پریشان تھے، اگر سچ کہوں تو وہ بھی سب کی باتوں پر یقین کر چکے تھے، اور کیوں نہ کرتے، ثبوت جو اتنے ٹھوس تھے۔ میں تو خود اس انسان کے ساتھ اپنی تصویر دیکھ کر ایک لمحے کو چونک گئی تھی۔ پھر میری بد کرداری کی باتیں آپ سب تک بھی پہنچ گئیں۔ عروبہ میں خدا کا ناشکر بن گیا تھا جب میں نے گھر والوں کے سامنے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے خود سے شرم آتی ہے کہ میں کیسے اتنا خود غرض بن گیا تھا، لیکن تم خود بتاؤ میں کیا کرتا جب اس لڑکے نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا تھا کہ میں تم سے شادی سے انکار کر دوں، ورنہ میرے پاکستان قدم رکھتے ہی مجھے گولیوں سے بھون کر رکھ دے گا، اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ شاید میں کبھی کسی کو بتا ہی نہ پاؤں۔ میں بھی مرد تھا، یہ سب کیسے برداشت کرتا؟ اور تب میں تمہیں جانتا بھی تو نہیں تھا، تو یہ رد عمل میرا فطرتی تھا۔ تب میں نے مجبور ہو کر گھر میں سب کو بتایا۔ گھر والے بھی اس رشتے کو قائم رکھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن تمہارے گھر والوں نے ہماری کسی بھی قسم کی پیش رفت سے پہلے ہی منگنی کا سامان واپس کر دیا۔ ہم سب پریشان تھے، لیکن دل سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اب اگر ایک دفعہ رشتہ بن گیا ہے تو ٹوٹے بھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر جیسے ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ اس وقت میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب تمہیں چھوڑنے یا کھونے کے احساس سے میری جان جاتی ہے۔ احمر، کبھی کبھی گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نہ کردہ گناہ کا عذاب جھیلتے ہیں۔ یقین کریں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم صبر کر کے اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، لیکن ہم شکر کرنے کی بجائے اللہ سے شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ وقت بھی گزارا ہے۔ میں اللہ سے سوال کرتی تھی کہ اللہ میں ہی کیوں، اور پھر دیر سے ہی صحیح لیکن مجھے اللہ نے سکون عطا کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل مطمئن ہونے لگ گیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے احمد، ایک دفعہ لڑکی کسی کو دل سے اپنا مان لینا پھر ساری زندگی اس کی ہو کر رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہی احساسات رکھتی تھی۔ میں حیران تھی، یہی وجہ تھی کہ منگنی ٹوٹنے کے بعد میں نے کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے، اور ایک مشرقی لڑکی مرد نہیں بدلا کرتی، کبھی عروبہ بولتی تو کبھی احمر، جیسے دونوں طے کر کے آئے تھے کہ آج اپنے دل کی کتاب ایک دوسرے کے سامنے کھول دینی ہے۔ اب نہ جانے وہ محبت کا اقرار تھا یا اس حسین منظر کا اثر کہ وہ دونوں نرم پڑنے لگے۔ انسان جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، زندگی میں کوئی رشتہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اور پھر عروبہ، گھر والوں کے لاکھ کہنے کے باوجود میں شادی کے لیے ہاں نہیں کہہ سکا۔ میرا دل ہی اس رشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد گھر والے بھی خاموش ہو گئے۔ ایک ہی خاندان میں ہونے کے باوجود ہمارے گھر والوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔
پھر ایک دن ہمارے کزن نے اکیڈمی سے واپسی پر جو بات ہمیں بتائی، ہم سب کے لیے بہت افسوسناک خبر تھی کہ تم نے میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ کر ایک معمولی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ ہم سبھی حیران تھے کہ آخر تم نے اپنی میڈیکل کی ڈگری کیوں ادھوری چھوڑ دی۔ جو بھی تھا، تمہیں جتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس سب کے باوجود ہمیں اصغر انکل سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اروبا، یقین کرو، اس دن میں شرمندگی کے گھڑوں میں کہیں دفن ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی مزید برباد ہو گئی۔ چلو، تمہاری زندگی میں پہلے جو بھی مشکلات تھیں، میں تمہاری زندگی میں آیا تو زندگی کا گھیرا تم پر مزید تنگ پڑ گیا، اور پھر ایک دن یہ بھی آیا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری وجہ سے اس لڑکی پر زندگی تنگ ہوئی ہے، اب تم ہی اس کی دکھوں سے چور زندگی کو پھولوں کی سیج بناؤ گے۔ جس دن ہمارے کزن نے گھر آ کر ہمیں یہ سب کچھ بتایا تمہارے بارے میں، ابو نے مجھے فون کر کے کہا کہ آج ہم دوبارہ اصغر انکل کے گھر رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ جو بھی ہے، اروبا اسی گھر کی بہو بنے گی۔ اللہ نے جانے کیسے دل بدل دیے۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا کہ میں خود تمہارے دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری محبت اللہ نے منگنی ٹوٹنے کے بعد میرے دل میں ڈالی تھی، تو میرا سکون تو کہیں کھو ہی گیا تھا۔ مجھے تمہیں اور سکون کو ایک ساتھ ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ احمر نے یہ کہتے ہوئے اروبا کا ہاتھ اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ تبھی سامنے کی پہاڑی پر بجلی اپنے پورے زور و شور سے کڑکی تو اروبا ایک دم ڈر سی گئی۔ احمر یار، اب تو چلیں یہاں سے، یہاں اور بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اروبا، یہ وقت دوبارہ کبھی ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔ اروبا، اگر میں اس کہانی کو مختصر کہوں تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ، اصغر انکل کی یہ نیکی میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے امی ابو کو دوبارہ نامراد نہیں لوٹایا اور اپنی پیاری سی بیٹی کا ہاتھ ایک نکمے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا۔ احمر نے اس بات کے آخر میں آنکھ دبائی اور چھلانگ لگا کر پتھر سے نیچے اتر گیا اور ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے سہارے اروبا بھی اتر آئے۔ میں بھول گئی ہوں احمر، جو کچھ میری سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ہے، جو کچھ میرے سارے خاندان نے میرے ساتھ کیا ہے، میں بھول چکی ہوں اب، کیونکہ میرے اللہ نے اس کے بدلے آپ جیسا جیون ساتھی مجھے عطا کیا ہے۔ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اروبا نے کھلے دل سے اعتراف محبت کیا اور احمر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس کی ہم قدم ہو کر چلنے لگی۔ میرے تم ہو گئے آخر، یہی صدیوں سے لکھا تھا، تمہیں اس رب نے لکھا تھا، میری قسمت میں ہی جانم، سنبھالوں گا تمہیں دل سے، چھپا کر سب سے رکھوں گا، تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھوں گا۔ اروبا اپنے شوہر کے منہ سے یہ اشعار سن کر مسکرائی اور دونوں باہوں میں باہیں ڈالے اس حسین وادی میں چلنے لگے۔